शरारत के लिए पूछे जाते हैं। बात सवाल शरारत के लिए, उसके ज़हन में शरारत ये थी कि हज़रत अली जवाब देंगे। सवाल है ना कि सबसे बड़ा आलिम कौन है, तो हज़रत अली जवाब देंगे। आका का फरमान है अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। तो जब हज़रत अली कहेंगे मैं उम्मत में सबसे बड़ा आलिम हूँ, तो फिर मैं कहूँगा इमामत भी आपका हक था, खिलाफत भी। अब हज़रत अली से भाप गए, समझ गए कि ये कहना क्या चाहता है। उसने सवाल किया उम्मत में सबसे बड़ा आलिम कौन? हज़रत अली फरमाते हैं उम्मत में सबसे बड़ा आलिम अबू बकर। उसने कहा वो कैसे? हज़रत अली से जवाब देते हैं प्यारे आका का फरमान है इमाम उसे बनाओ जो तुम में सबसे बड़ा आलिम हो। बैठे हो, टूट गए हो। इमाम उसे बनाओ जो सबसे बड़ा। तो आका ने ही फरमाया ना कि अबू बकर को अपना इमाम बनाओ। उसने पूछा जी अच्छा ये बताइए उम्मत में सबसे बड़ा सखी कौन है? उम्मत में सबसे बड़ा। अब तो लाजमी उसके ज़हन में ये बात थी कि हज़रत अली फरमाएंगे मैं हूँ उम्मत में सबसे बड़ा सखी। क्यों? इसलिए कि एक दिन रोजा रखा, मिस्कीन आ गया था, फिर रोजा रखा, मुसाफिर आ गया था, फिर रोजा रखा, कैदी आ गया था, और फिर जिब्रील आ गया था। सबसे बड़ा सखी मैं हूँ, फरमाएंगे। लेकिन जैसे ही हज़रत अली ने ये सवाल सुना तो फरमाया उम्मत में सबसे बड़ा सखी अबू बकर। इसके जवाब में हज़रत अली ने ग़ज़वा तबूक का वो वाक़या पेश किया जो हज़रत ने आपको सुनाया। उम्मत में कैसे सबसे बड़ा सखी अबू बकर। उसने कहा अच्छा ये बताओ उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? उम्मत में सबसे बड़ा। तो पक्का उसके दिल में ये था कि मरहब का सर उड़ाया है, अमर बिन अब्द वक्त का सर उड़ाया है, जो 1000 के मुकाबले में अकेला आता था, खैबर का किला उखाड़ा है। तो अब तो लाज़मी हज़रत अली कहेंगे उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर मैं हूँ। हज़रत अली फरमाते हैं उम्मत में सबसे बड़ा बहादुर अबू बकर। अली का कौल सुनाया है, अली वाले बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा। उसने कहा वो कैसे? फरमाया जब मुश्रिकीन मक्का ने मताफ वाली जगह पर आका पर पहला तशद्दुद किया, मैं तो उस वक्त छोटा सा बच्चा था, उस वक्त अबू बकर ही था, उस वक्त अकेला अबू बकर ही था जो ढाल बनकर खड़ा हो गया था। वो अबू बकर ही था, वो अबू बकर ही था जो यूं ढाल बना प्यारे आका पर, और उन्होंने प्यारे आका को छोड़ दिया, अबू बकर को मारना शुरू हो गए। इस कदर मारा बेहोश हो गया अबू बकर, उठाकर घर ले गए। माँ से राने प्याला दूध का लेकर खड़ी है, मरहब पट्टियां लेकर खड़ी हैं, लेकिन जैसे ही अबू बकर होश में आए फरमाया मुझे महबूब के पास जाने दो। तो पहला मददगार, पहला सहाबी कौन? अबू बकर। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। जबरदस्ती बोलता पे बाकी ना दिल में अभी चलो आज काजी बोले मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर। पैगंबर जैसा लगता था, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, पैगंबर तो न था। पैगंबर अरे फातिमा को हदीस सुना के रुखसत कर दिया अबू बकर ने। पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। हदीस सुना के फातिमा हक लेने आई, हदीस सुना के रुखसत कर दिया। अरे फातिमा प्यारे आका के पास भी तो आई थी,
بیٹی دیکھیے ہاتھوں میں کڑے ہیں, کپڑے گرد آلود رہتے ہیں, جھاڑو خود دیتی ہوں, حضرت علی کا خیال رکھنا ہے, حسن حسین کا کو سنبھالتی ہوں, گھوڑے کے لیے کھجور کی گٹھلیاں خود پیستی ہوں, چارہ خود ڈالتی ہوں, چکی خود چلاتی ہوں, مشکیزہ خود اٹھا کے لاتی ہوں. یہ سارا دکھڑا سنایا بیٹی نے. پیارے آقا نے فرمایا یہ کیوں سنایا کہ آپ کے پاس غلام اور لونڈیاں آئی ہیں, ایک غلام مجھے بھی دے دیں, میرا کام آسان ہو جائے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں آئے فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو, 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو, 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو. پیغمبر تو نہ تھا, پیغمبر جیسا لگتا تھا. آقا نے حدیث سنا کے رخصت کیا, ابو بکر نے بھی حدیث سنا کے رخصت کیا. پیغمبر جیسا لگتا تھا, وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا. درستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا. 7 باغ تھے آقا کے, فدق بھی تھا. کیا دنیا کو بتانا چاہتے ہو؟ آقا پراپرٹی بنانے آئے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دفعہ نماز پڑھانے کے لیے پہنچے, پھر واپس آ گئے کہ میرے سرحانے کے نیچے 2 درہم پڑے ہیں, وہ پہلے صدقہ کرے پھر نماز پڑھاؤں گا. وہ یہ دنیا کو آج کو غیر مسلم پڑھے آقا کی تاریخ, آقا کی تاریخ, آقا کی سیرت کا مطالعہ. آقا پراپرٹی بنانے آئے تھے. میرے آقا تو فرماتے ہیں الفقر و فخری, میرے آقا فرماتے ہیں میں مسکینوں میں رہنا چاہتا ہوں, اپنی مسکینی پہ فخر کرتا ہوں. پراپرٹی بنانے نہیں آئے تھے پیارے آقا, نہ پراپرٹی تھی. جس طرح پیارے آقا نے سیدہ فاطمہ کو دنیا سے نظریں ہٹا کر رب سے کنیکشن ملایا تھا, اسی طرح ابو بکر نے بھی رب سے کنیکشن ملاتے ہوئے آقا کی حدیث سنا کر رخصت کیا تھا. پیغمبر تو نہ تھا, پیغمبر جیسا لگتا. کون ابو بکر؟ یہ مسجد ہے, یہ کیا ہے؟ یہاں کسی کو جوتے لانے کی اجازت نہیں. ہو سکتا ہے اس سے قیمتی قالین تیرے ڈرائنگ روم میں ہو, وہاں تو جوتے لے کے جاتا ہے. ہو سکتا ہے مسجد میں, کسی مسجد میں کچا صحن ہو اور تیرے واش روم میں ٹائی لگی ہوئی ہو, وہاں جوتے لے کے جاتا رہے. لیکن مسجد کا کچا صحن بھی ہے تو جوتے لانے کی اجازت نہیں. ہو سکتا ہے 100 سال پہلے یہاں مسجد نہ ہو, لوگ جوتے لاتے ہوں گے, اس وقت تو بھی لا سکتا تھا, اس وقت لا سکتا تھا. میرا یہ جملہ سمجھ آ گیا کہ اظہار کرنا. اب مسجد بن گئی, اب جوتے لائے گا تو تجھے جوتے پڑیں گے. کیوں؟ نسبت بدل گئی. میں یقین جانوں اگلے 5 منٹ آخری لانے تو میں ٹوٹ جاؤں. اب اس جگہ کی ابو بکر نہ آتا دامن مصطفیٰ میں, عمر نہ آتا دامن مصطفیٰ میں, ارے ابو بکر عمر نہ آتے گنبد خضرا میں. تو جو مرضی کہہ سکتا تھا, اب نسبت بدل. بادشاہ اپنے محل میں سویا ہے, خواب آتا ہے, اے 2 چہرے ویکھ. حضور فرماتے ہیں یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. سرگو دوالو توجہ, اے 2 چہرے یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں.
یہ دو چہرے دیکھ مجھے تنگ کر رہے ہیں. تیسری رات پھر خواب آئے. یہ دو چہرے دیکھ مجھے تنگ کر رہے ہیں. نور الدین زنگی اٹھا پہنچا مدینہ. 16 روز کا سفر کر کے مدینہ پہنچا. پورے مدینہ کی رات آگے سبھی آگے. کھانا بھی کھلاؤ جتنے لوگ آگے, تحفے بھی دو, تحائف بھی دو, آگے سبھی. کوئی رہ تو نہیں گیا. نور الدین زنگی اب دیکھ رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی وہ چہرہ نہیں, کوئی بھی وہ چہرہ نہیں, کوئی رہ تو نہیں گیا. ایک صاحب کہتے ہیں دو بزرگ ہیں, بڑے لمبے لمبے چوہے, بڑے لمبے لمبے چوہے دو ہیں. کہاں ہیں وہ؟ نہ کسی کی دعوت قبول کرتے ہیں, نہ کسی کا تحفہ قبول کرتے ہیں, وہ بس اللہ نہ کرتے ہیں بلکہ لوگوں کو خود کھلاتے ہیں. فرمایا لاؤ, نہیں آتے, لے کے آؤ. آئے. نور الدین زنگی نے ایک جھلک میں پہچان لیا یہ وہی ہیں, وہی ہیں. فرمایا مجھے ان کی جھوپڑی میں کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ فلاں فلاں جگہ پہ جھوپڑی لگا رکھی ہے. نور الدین زنگی اندر داخل ہوا جھوپڑی میں. اچانک سے چٹائی پر نظر پڑی. ان کے رنگ بدل گئے. چٹائی اٹھائی, نیچے سرنگ تھی. نور الدین زنگی اس سرنگ میں داخل ہوا. نور الدین زنگی, میں ان سارے لوگوں کے قسمتیں تیری قسمت پہ قربان کر دوں. کیا کہنے نور الدین زنگی کے داخل ہوا اور وہ ظالم مٹی کھود کھود کر باہر نکال رہے تھے. ایجنڈا یہ تھا کہ ان پیارے آقا کے جسم اطہر کو, ابو بکر و عمر کے جسم اطہر کو نکالنا ہے. یہ ایجنڈا تھا, یہودیوں کی سازش تھی. نور الدین زنگی اس سرنگ میں داخل ہوا. وہ حضرت عمر کے پاؤں تک پہنچ چکے تھے. نور الدین زنگی, میں تیری قسمت پہ قربان. نور الدین زنگی نے حضرت عمر کے پاؤں پہ جا کے بوسہ دیا اور ایک شیشہ بنائی دیوار کھڑی کر دی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, وہ ظالم, میرے جملے سنیے گا, آپ سنیے گا, وہ ظالم آقا تک تو ابھی پہنچے ہی نہیں تھے. آقا تک تو ابھی پہنچے ہی نہیں تھے. عمر کے پاؤں تک پہنچے تھے, لیکن آقا جملہ فرما رہے ہیں مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. نہیں سمجھے ہو, مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. گویا آقا نے بتلا دیا جو ابو بکر و عمر کو تنگ کرے گا وہ بھی مصطفیٰ کو تنگ کرے گا. اے باب محمد عربی کے اونچا دلدار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم دیا. اے آقا بیان صحابہ کا, میں ابھی بچنوں کا آچر پر یوں ہی پرچا صحابہ کا. سرکار بیان یہی, میں عبداللہ صحابہ کا. فردوس کی انا جاتی ہے مجھے عقیدہ صحابہ کا. دھرتی کے سخت سینے پر ہزار آسا صحابہ کا. جہاد بدر اور خیبر میں گزرے قصہ صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن و نام اچھا صحابہ کا. ابو بکر وہ ہے. ابو بکر وہ تو نہیں گئے ہو, جلدی تو نہیں گئے. ابو بکر وہ گئے, ابو بکر وہ گئے. پیارے آقا ہجرت کی رات جنہوں جو گئے ہیں بیت اللہ شریف میں, وہ میرے لفظوں کی تعریف کریں گے.
مروا پہاڑی سے آپ باہر نکلے تو جہاں واش روم ہے، بیت الخلا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو جہل کا گھر تھا. ایسے ہی اور اس سے تھوڑا سا اوپر آپ جائیں، لائبریری بنی ہوئی ہے، کتب خانہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پیارے آقا کا گھر. اور باب عبدالعزیز سے باہر نکلیں، باب فات اور باب عبدالعزیز کے درمیانی کو جو جگہ ہے، اس کی جانب آگے چلتے جائیں تو یہ جو آگے کا ایریا ہے یہ مسفلا محلہ کہلاتا ہے. یہ وہ محلہ ہے جہاں ابو بکر کا گھر تھا. یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو بکر صدیق کا گھر تھا. پیارے آقا اس جگہ سے نکلے، عزت کیا اپنے گھر سے. ابو جہل کا پڑوس ہے، یہاں سے نکلے پیارے آقا، صفا پہاڑی کو کراس کیا، مطاف والی جگہ کو کراس کیا. یہ کہ آج جہاں پہ کلاک ٹاور ہے اس جگہ کو کراس کیا، ابو بکر کے گھر پہنچے. جا کے دستک دی، ادھر دستک دی ادھر دروازہ کھل گیا. میں اپنے ذوق میں کھڑا ہو گیا. ابو بکر پوچھا تو ہوتا منتقل بات، دروازے پر کون ہے؟ کوئی دشمن بھی تو ہو سکتا تھا. دشمنوں والی رات، ہجرت والی رات، پریشانیوں والی رات، دکھوں والی رات، پوچھا تو ہوتا کون ہے. ادھر دستک ہوئی، ادھر دروازہ کھول دیا. تو گویا ابو بکر جیسے جواب دیتے ہو، کمال کرتے ہو. اگر محبوب کے دستک دینے کے انداز کو صدیق نہ سمجھے تو کون سے؟ امان محمد ابو بکر، امین محمد ابو بکر، یمین محمد ابو بکر، یسار محمد ابو بکر، وزیر محمد ابو بکر، مشیر محمد ابو بکر، سپردار مہر ولی محمد ابو بکر. سارے صحابہ کی صحابیت مصطفیٰ کی زبان سے، ابو بکر کی صحابیت قرآن کی زبان سے. اذ یقول لصاحبہ، تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا. 4 پشتوں میں نبی، 4 پشتوں میں خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم. 4 پشتوں میں تمام صحابہ میں یہ مقام جناب ابو بکر کو ملا. 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی. ابو بکر نے دروازہ کھولا، یہاں پہ چل رہا ہے یا رسول اللہ چلیے. میں لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. کندھے پہ اٹھایا، سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے، خطبہ سے. میں خوش اچھی ہوں اکابرین کا، اور نہ میں خطیب ہوں، نہ واعظ ہوں. میں نے کیا سنانا ہے. غار میں پہنچے، غار میں پہلے داخل ہوئے، غار کو صاف کیا، چادر کو پھاڑا، سوراخوں کو بند کیا. ایک سوراخ بچا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھا. لیکن مولانا محمد ادریس کاندھوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 2 سوراخ بچے، اپنے دونوں پاؤں رکھے، اپنے دونوں پاؤں رکھے. پھر آواز دی، تقدم یا رسول اللہ، تفضل یا رسول اللہ. یا رسول اللہ تشریف لائیے. پیارے آقا تشریف لائے. ابو بکر نے اپنی گود کو کھولا. پیارے آقا آرام فرمانے لگے. اور ایک جملہ کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، میں خود بھی بولتا ہوں. حضرت ابو بکر دیکھنے لگے. سبحان اللہ بھی میرے سے نہیں. ابو بکر دیکھنے لگے. اور وہ جو خواہش تھی حضرت ابو بکر کی کہ النظر الی وجہک، یا رسول اللہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو. وہ خواہش یہاں پہ پوری ہوئی. دیکھنے لگے، دیکھنے لگے. کیا کہنے سبھی چاند کو دیکھتے ہیں یوں کر کے، ابو بکر دیکھتے ہیں. اللہ نے کوئی میرا اپنا ایک وجدان ہے. اللہ نے کہا ہوگا ابو بکر تو نے ہر چیز میرے محبوب کے دامن میں ڈال دی.
تو نے اپنا سب کچھ محبوب کے دامن میں ڈال دیا، اپنا سارا مال محبوب کے دامن میں ڈال دیا، اپنی ساری اولاد محبوب کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ ابو بکر تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی گود میں ڈال دیا، اور جو کچھ میرا تھا میں نے تیری گود میں ڈال دیا۔ کہنے لگے یہی سنایا، یہی سنایا، یہی سنا، یہی بتایا، یہی کہا جاتا ہے۔ ابو بکر دیکھنے لگے۔ میں ایک اپنے ذہن میں، اپنے وجدان میں ایک جملہ کہنے چلا ہوں، کیا 3 دن 3 راتیں ابو بکر ہی دیکھتے رہے، آقا سوئے رہے؟ کیسے ممکن ہے؟ بشری تقاضا ہے، نیند آتی ہے، اور آقا نے کیسے برداشت کر لیا ہوگا؟ میں سویا رہوں تو جاگتا رہ۔ میرے آقا کی ذات اقدس تو وہ ذات ہے کہ میرے آقا اپنے غلام کو کہتے ہیں پہلے پیالہ تو پی۔ ارے چھوڑیے، میرے آقا خود کہتے ہیں، جنگل میں ہیں، راستے میں پڑاؤ کیا ہوا ہے، تو برتن دھو رہا ہے، تو آگ جلا رہا ہے، تو فلاں کام کر رہا ہے، تو گوشت بنا رہا ہے، اچھا میں محمد لکڑیاں کاٹ کے دیا۔ میرے آقا کیسے برداشت کرے کہ میں سویا رہوں تو جاگتا رہے؟ ارے میرے آقا کو تو چھوڑیے، میرے آقا کا غلام عمر وہ اپنے غلام کو کہتا ہے اب سواری پہ تو بیٹھ، تیری باری ہے۔ یہاں میرے آقا نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ 3 راتیں 3 دن میں سویا ہوں تو جاگتا رہے۔ ارے قاضی کے تخیل کے ساتھ آئیے گا ایک لمحے کے لیے، کیسا ہوگا وہ منظر جب آقا سوئے ابو بکر نے دیکھا، اور کیسا ہوگا وہ منظر جب ابو بکر سوئے آقا نے دیکھا۔ مجھے یوں کہنے دے، حضور سوئیں ابو بکر دیکھیں، ابو بکر سوئیں حضور دیکھیں۔ ارے یوں کہنے دے، حضور سوئیں پیرا ابو بکر دے، ابو بکر سوئیں پیرا حضور دے۔ ارے یوں کہنے دے، حضور کا پیرا دینا ابو بکر کی سنت ہے، ابو بکر کا پیرا دینا حضور۔ کیا کہنے ہوا؟ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا، پیغمبر تو نہ تھا۔ کوئی اہم آواز نہیں گل کر دیتی کہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ اٹھائیے بخاری شریف، علماء سے پوچھئے، پیارے آقا غار ثور سے نکلے، ابھی قباء پہ نہیں پہنچے، ام معبد کی جھونپڑی کو کراس کر لیا، ابھی قباء کے مقام پہ نہیں پہنچے، قباء سے تھوڑا سا باہر لوگ آتے، پہلے ابو بکر کو ملتے پھر حضور کو ملتے، پہلے ابو بکر کو ملتے بخاری سنیے، پہلے ابو بکر کو ملتے پھر ابو بکر سمجھ گئے لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، اور غلط فہمیاں سے کٹتا ہے نا پھر ابو بکر۔ صحابہ نو لگے تاں کٹدا ہے، صحابہ نو غلط فہمی لگے تاں کٹدا ہے، پیارے آقا دی وفات تے تاں کٹدا ہے، آل رسول نو لگے تے تاں کٹدا ہے، مدینے والے لگی غلط فہمی، آندے نے پہلے ابو بکر نو ملتے ہیں پھر حضور نو ملتے ہیں، ابو بکر کھڑے ہو گئے چادر اتاری کندھے سے، اور یوں پیارے آقا کے اوپر تان کر کھڑا ہو گیا تاکہ آنے والوں کو پتہ چل جائے جس نے چادر تان رکھی ہے وہ غلام ہے، جو نیچے ہے وہ آقا ہے۔ میں سوانو ہوئے گی تھی جلدی منو جلدی نہیں کرتے
لیکن میں لگے تو ہمیں ایک اور جملہ دیتے ہیں ایک جگہ بیان کیا تو ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ نے پہلے تو کہا کہ جب غار میں ضرورت تھی تو چادر بھی پھاڑ دی تھی کرتا بھی پھاڑ دیا تھا اب کباب پہ پہنچے تو چادر اتار کے کیسے تار دی تیری غلطی تیرا سوال کہتا ہے تو آپ نے بیان کیا کہ چادر پھاڑ دی تھی سوراخ پھر بھی بچ گئے تھے کرتا بھی پھاڑ دیا تھا صرف 70 کی جگہ رہ گئی تھی تہمت رہ گیا تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کبا کے مقام پہ پہنچ کے لوگوں کی غلط فہمی ختم کرنے کے لیے چادر اتار کے تو وہ اوپر ٹانگ دی تھی میں نے کہا تیرے پاس ادبی پہنچتی ہے نا تبھی تو ایسی باتیں پوری بات مجھ سے سننا اور شاید مجھ سے غلطی ہوگی ہو کہ میں نے پوری نہ سنائی ہو تجھے حضرت ابوبکر جیسے اپنی بیٹی اسماء کو کہہ کے گئے ہیں کہ کھانا پہنچانا ہے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگا کر گئے ہیں کہ تو نے بھیڑ اور بکریوں کا ریوڑ چرانے کے لیے غار کی طرف آنا ہے اور دودھ دینا ہے اسی طرح اپنے غلام کو کہہ کے گئے تھے تو نے ہر روز پیچھے سامان پہنچانا ہے ان سامان میں چادر اور کپڑے دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر وہ اس مسجد کے محراب اور ممبر جیسا لگتا تھا وسعت دل ہے بہت وسعت سارا کم ہے اس لیے عرض کرنے اور تڑپنے کی تمنا کم